अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार जो कि हमें इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 14 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लाम का निज़ाम अदल। गुज़श्ता सबक में भी हमने यही उन्वान पढ़ा, लेकिन गुज़श्ता सबक से जो कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, आज के सबक में हम वो ज़ेर बहस लेकर आएंगे। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लाम का निज़ाम अदल इस उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। वो थी अदल का माना और मफ़हूम क्या है, नंबर 2 अदल की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, नंबर 3 अदल की अहमियत कुरान और अहादीस से क्या है, और आखिर पे अदल की अक़साम को हमने जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे वो भी इसी उन्वान के तहत होंगी, इस्लाम का निज़ाम अदल। और इस उन्वान के तहत आज हम इस्लामी अदल की खुसूसियात क्या हैं, मुआशरे में अदल का किरदार क्या है, और तीसरे नंबर पर क़ाज़ी की अहमियत और उसके इख्तियारात क्या हैं। आज के सबक में हम ये चीज़ें समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लामी अदल की खुसूसियात क्या हैं। इस्लामी अदल की सबसे पहली और बड़ी खुसूसियत यह है कि इसमें मसावात पाई जाती है। मसावात से मुराद यह है कि शरीयत इस्लामिया ने किसी एक के साथ भी मुसावियाना सलूक नहीं किया, दीन की बुनियाद को ही असल बुनियाद बनाया है और किसी भी शख्स को रंग, नस्ल, जिनस और कबीला, खानदान की बुनियाद पर नहीं परखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगो उस अल्लाह से डर जाओ जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया है। और कहीं दूसरे मुकाम पे सूरत अल हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो बंदा है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। यानी शरीयत इस्लामिया ने तमाम के तमाम इंसानों को बराबर रखा है। कानून की नज़र में सारे के सारे बराबर हैं। किसी को उसके पैसे की वजह से, उसके कबीले की वजह से, उसकी रंगत की वजह से कोई किसी किस्म की फजीलत और फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि ला फ़ज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत और फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, सारे के सारे बराबर हैं। और शरीयत इस्लामिया ने जो नमाज का कानून दिया है, उसमें जब सारे के सारे एक सफ में हाथ बांध के खड़े होते हैं तो सारे के सारे बराबर हैं। ये शरीयत इस्लामिया में अदल की सबसे अहम और बुनियादी खुसूसियत है। और अगर हम इसको कवानीन में फॉलो करें, कवानीन में देखें, तो शरीयत इस्लामिया ने इस चीज़ का सबक और दरस दिया है कि सारे के सारे कानून की नज़र में बराबर हैं। किसी को किसी के माल, नस्ब, कबीले, रंगत की वजह से कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हत्ता कि एक बंदा मुसलमान है और दूसरा ज़िम्मी है, गैर मुस्लिम है, तो वो मुसलमान अगर ज़्यादती करेगा तो कानून की नज़र में इन दोनों का फैसला बराबरी के साथ किया जाएगा। दूसरी इस्लामी अदल की खुसूसियत ये है कि ये इस्लामी कवानीन की असास है। इस्लाम के तमाम कवानीन जो हैं वो इसी उसूल पर कायम है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल को बुनियादी असास करार दे दिया है। इंसानों के जो बनाए हुए कवानीन होते हैं, जो इंसान वज़ा करते हैं जिन कवानीन को, उनमें एक ग्रोह की बरतरी होती है, जबकि दूसरे ग्रोह की हक तलफ़ी की जाती है, उनकी तज़लील की जाती है। जैसा कि अमेरिका में ये हुआ भी कि जो गोरे हैं वो कालों की तज़लील करते हैं, लेकिन इस्लाम ने दुनिया को एक ऐसे कानून से रोशनास करवाया है जिसकी बुनियाद इंसानी वहदत पे है, मसावात पे है। उसमें हर तबका के साथ ऐसे इंसाफ बरता जाता है जिस तरह के किसी बड़े शख्स के साथ बरता जाता है। तो इस्लामी कवानीन की असास जो है वो अदल है। तीसरे नंबर पे मसावी कानूनी हुक्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल के मामले में किसी शख्स के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज़ न छोड़ो,
عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ کے۔ اگر کسی قوم یا جماعت سے دشمنی بھی ہو تب بھی اللہ رب العزت نے انصاف کے کلمے کو، حق کے کلمے کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ اس انصاف کے کلمے کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ کہیں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو۔ اگر کوئی رشتہ دار بھی تمہارے پاس لے کے آ گیا ہے تو قرابت داری کی وجہ سے فیصلے کو تبدیل مت کرو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی ہی کتنا کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ نے عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا، عدل کو تھام کے رکھنا ہے۔ اسی طرح اسلامی عدل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں استحکام ہے۔ معزز علماء کرام، ہم استحکام کو دو معنوں میں سمجھیں گے۔ نمبر ایک، عدل میں استحکام ہے، نمبر دو، عدل کی وجہ سے استحکام ہے۔ عدل میں استحکام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قوانین بنا کے دیے ہیں یہ کسی شخص یا سوسائٹی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں کہ جس میں ترمیم اور تنسیخ کا سلسلہ جاری رہے، بلکہ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوانین کتاب و سنت کی صورت میں دے دیے، لہٰذا ان میں کسی کی کوئی تبدیلی کا حق نہیں ہے، جبکہ انسانی بنائے ہوئے قوانین کچھ عرصہ بعد تبدیلی کے متقاضی ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان جو قوانین بناتے ہیں وہ ایک عرصہ تک چل سکتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بدل لیا جائے، جبکہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں، جو اللہ رب العزت کا نظام عدل ہے، اس میں استحکام ہے، یہ ہے عدل میں استحکام۔ اور عدل کی وجہ سے استحکام، اسلامی عدل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو جس بھی معاشرے پر اپلائی کیا گیا ہے اس معاشرے میں استحکام آ چکا، وہ معاشرتی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، یا جسے ہم کہتے ہیں جی ڈی پی میں استحکام، یعنی جب جب اسلامی عدل کو نافذ کیا جائے گا اور کلی احکامات کو اسلام کے تابع لا کے چلایا جائے گا تو اس میں استحکام پیدا ہو جائے گا، وہ ملک مستحکم ہو جائے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی، اسلامی عدل کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عدل پہ مبنی ہونے کی وجہ سے اس میں حقیقی نافعیت رکھی ہے۔ حقیقی نافعیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ حقیقی نفع اور ضر پہ مبنی نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا تعلق جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسانی قوانین میں جذبات کی رعایت رکھی جاتی ہے، جیسا کہ کئی ملکوں میں شراب کو جائز قرار دیا گیا جبکہ شراب صحت انسانی کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت مختلف طبعی بیماریوں اور اخلاقی مفاسد کی جڑ ہے، لیکن بعض قوانین میں اس کو صحیح تسلیم کیا گیا اور لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلامی عدل کی حقیقی نافعیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو کلی طور پر حرام کر دیا جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ شراب لوگوں کے لیے حرام تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ویسے ہی حرام کر دیا۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت لوگوں کے لیے نقصان دہ تھا، اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا۔ زنا جو ہے یہ عفت، پاک دامنی اور نسب کے لیے خطرناک چیز تھی، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ یہ اسلامی عدل کی حقیقی نافعیت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی عدل کی خصوصیت یہ کہ عدلیہ کی بالادستی ہوتی ہے، کسی بندے کے کہنے کی وجہ سے یا کسی کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جاتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں عدل کا کیا کردار ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مؤثر نظام حکومت، مؤثر نظم مملکت۔ کسی بھی نظم مملکت کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دو بنیادی شعبے جو ہیں وہ مضبوط خطوط پر استوار ہو۔ اول، اس کا عدالتی نظام درست طریقے سے کام کر رہا ہو، دوم، اس کا دفاع مضبوط ہو۔ یعنی کسی بھی مملکت کو اگر آپ پرکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس قدر جاندار ہے اور اس کا نظام اچھے سے چل رہا ہے، تو یہ دو نظاموں کو دیکھ لیجئے کہ اس میں عدل کتنا ہے اور اس کا دفاع کس قدر مضبوط ہے۔ اگر تو یہ دونوں کام درست ہوئے تو سمجھ لیں کہ وہ مملکت جو ہے نا وہ جاندار ہے، ایک اچھے نظام پہ چل رہی ہے۔ اسی طرح حکومت کی بقا کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ عدل اور انصاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عدلیہ کی بالادستی آ جائے اور ملک میں غریب کو اس کا حق دیا جائے، ظالم کے ہاتھ کو روک کے رکھا جائے اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی کی جائے، مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، غریب کو اس کا حق دیا جائے، تو وہ حکومت درست کام کر رہی ہے، وہ صحیح معنوں میں ایک اچھے کردار پہ فائز ہے۔ یہ معاشرے میں عدل کا کردار ہے اور یہ
کب ہوتا ہے؟ جب عدل کی بالادستی ہو۔ اسی طرح معاشرے میں عدل کا کردار یہ ہے کہ معاشرے میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ اسلامی عدل کی خصوصیات پڑھی ہیں، اس میں ہم نے استحکام کے موضوع کے تحت دو چیزیں جو زیر بحث لے کے آئے تھے، وہ یہی تھا کہ ایک عدل کی وجہ سے استحکام اور ایک عدل میں استحکام۔ جب ہم عدل کو لاگو کریں گے تو معاشرے میں بھی استحکام آئے گا، لوگوں میں وحدت پیدا ہوگی، لوگوں میں جو رنگ نسل علاقے کا امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ گزشتہ اسلامی عدل کی خصوصیات کے عنوان کے تحت بھی ہم نے یہ چیز سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح معاشرے میں اگر آپ عدل کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نظام کائنات کو دیکھیے، اور نظام کائنات میں عدل الہی کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنا بھی نظام بنایا یہ سارے کا سارا عدل پہ مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، یہ ساری کی ساری عدل پہ مبنی ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں، سورج کا طلوع ہونا، پھر ایک وقت تک سر بے عین شدت کے ساتھ قائم رہنا، پھر غروب ہو جانا، پھر رات کا آنا، پھر ستارے، یہ ساری کی ساری چیزیں عدل پر ہی تو مبنی ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے سورج ہی رہا ہو، کبھی رات جو ہے 24 گھنٹے رات ہی رہی ہو، ایسا تو نہیں ہوا کبھی۔ یہ نظام کائنات میں جو عدل ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا، ہر ایک کا مقررہ وقت ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اہمیت سکھلانے کے لیے ہے کہ اگر تم بھی معاشرے میں عدل کو قائم کر لو، عدل کے مطابق اپنے فیصلوں کو سر انجام دینا شروع کر دو، تو تمہارے معاشرے بھی خوشحال ترین معاشرے ہو جائیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی قاضی۔ قاضی کیا ہے؟ قاضی سے مراد وہ شخص جس کو حاکم وقت کی طرف سے لوگوں کے خصومات اور دعاوی میں فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، یعنی ایسا شخص جو لوگوں کے جھگڑوں میں اور ان کے دعووں میں ان کے لیے بہترین فیصلہ کرے۔ قاضی کے اوصاف کیا ہیں؟ قاضی کے کئی ایک وصف علماء نے، ائمہ محدثین نے لکھے ہیں، ہم یہاں پہ چند ایک صرف دیکھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں بھی ہم نے اوصاف کے سلسلے میں، جیسے مجلس شورا کی صفات کیا ہونی چاہیے، یہ ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، تو یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، ہم صرف اشارہ کریں گے۔ یعنی قاضی جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کے بعد عاقل و بالغ ہو، بالغ سے مراد جوان ہونا نہیں بلکہ بالغ النظر بھی ہے، اور عالم ہو، عادل و صالح ہو، آزاد شہری ہو، یعنی غلام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قاضی کے فرائض کیا ہیں۔ قاضی کا سب سے پہلا اور بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرے، کبھی بھی عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے، کبھی بھی عدل کے علاوہ کسی چیز پہ فیصلہ نہ کرے۔ بنیادی قاضی کا فرض یہ ہے کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، جب اس کے سامنے کوئی بھی فیصلہ پیش کیا جائے تو فریقین کے دلائل سنے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کر دے، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید سے بھی اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ قاضی رشوت اور سفارش کو قبول نہ کرے۔ اگر کوئی قاضی کو رشوت دے یا قاضی کے پاس سفارش لے کے آئے تو قاضی یہ دونوں چیزوں کو قبول نہ کرے، یہ قاضی کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح غیر جانبدار ہو، قاضی کبھی بھی جانبدار ہو کے فیصلہ نہ کرے، ہمیشہ حق کی بات کو سنے، حق کی بات پر جو دلیل ہے اس دلیل کے مطابق فیصلہ کرے، جانبداری کے ساتھ فیصلہ نہ کرے، اور حق گوئی کو لازم پکڑے، جو حق بنتا ہے، جو سچائی ہے اسی کو لازم پکڑے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے، اور جب کبھی غصہ ہو تو تب فیصلہ نہ کرے۔ ائمہ محدثین اور فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب قاضی غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی قاضی کا یہ فرض ہے کہ وہ غصے سے پرہیز کرے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ غصہ آ جائے تو ایسی حالت میں پھر فیصلہ نہ کرے۔ قاضی کے اختیارات کیا ہیں؟ مختصراً ہم ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ قاضی کا یہ اختیار ہے اور یہ حکم ہے اس کے لیے کہ وہ اسلامی قوانین کو نافذ کرے، اسلامی قوانین سے ہٹ کے کسی اور قانون کو فالو نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ جھگڑوں میں وہ فیصلہ کرے، جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو جھگڑوں کا وہ فیصل جو ہے وہ قاضی کو ہی مقرر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ صاحب حق کو اس کا حق دلائے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے اور اس کو اس کا حق دلائے، حدود کو نافذ کرے، جو اللہ رب العزت نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود کو قائم کرے، دنیا میں لاگو کرے۔ جیسے یہ سود کا معاملہ ہے، یہ ایک شرعی حد ہے، تو یہ شریعت کوڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو نافذ بھی کروائے۔ اور آخر پہ وصیتوں کا نفاذ کرے، اگر کوئی فوت ہوتے وقت کوئی وصیت کر گیا ہے تو اس کو نافذ کرنا بھی قاضی کی ذمہ داری ہے۔
قاضی کے کئی ایک اور اختیارات بھی ہیں، مختصراً ہم نے یہی دیکھا ہے جو تفصیل کا طالب ہے اس کو لیے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو مزید تلاش کرے۔ اب ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، جو چیزیں ہم نے پڑھی، اسلام کا نظام عدل، اس کے تحت اسلامی عدل کی خصوصیات، پھر معاشرے میں عدل کا کردار کیا ہے، اور قاضی کی اہمیت اور اختیارات کیا ہیں، یہ چیزیں جاننے کی ہم نے کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اسلامی ریاست کا تصور فلاح عامہ، فلاح عامہ کا مفہوم کیا ہے، فلاح عامہ کی اہمیت قرآن اور حدیث سے کیا ہے، اسلامی ریاست اور فلاح عامہ، اس کی کچھ تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے تک کے لیے یہ سوال ہے، اس کو حل کریں۔ خدا کی اہمیت پر دلائل تلاش کریں، اس سوال کو آپ حل کریں، یہ آپ کے پیپر میں معاون ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔